بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقال تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند مختلف مقامات سے کچھ آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انہی مبارک آیات کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا، واشکرولی اور اے میرے بندو تم میرے شکر گزار بندے بنو، کہ میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، احسانات کیے ہیں، زندگی میں تمہارے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کی ہیں، ان تمام چیزوں پر میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری کرنے والے مت بنو، ناشکرے مت بنو۔
चौथे पारे में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह ताला के नज़दीक अक्ल और दानिश रखने वाले लोग वो हैं, अक्लमंद और दानिशमंद लोग वो हैं, यज़कुरून अल्लाह क़ियामन, जो खड़े होकर भी अल्लाह को याद करते हैं, व क़ुऊदन, और बैठ कर भी अल्लाह को याद करते हैं, व अला जुनूबिहिम, और अगर पहलू के बल लेटे हुए हों तब भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। अपनी खास हालत और कैफियत में, उस लेटने की हालत और कैफियत में भी अल्लाह को याद करते हैं। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, एक काम अकल और दानिश रखने वालों का जिक्र होता है, अल्लाह को याद करना होता है, और दूसरा काम अल्लाह की तख्लीक़ात में, अल्लाह की पैदा की हुई इस कायनात में गौर और फिक्र, यह उनका दूसरा काम होता है। जिक्र भी करते हैं और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में गौर और फिक्र भी करते हैं। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, और इस कायनात और इसकी ज़िंदगी और ज़िंदगी में पैदा होने वाले हालात और वाक़यात, चीज़ें, इन सब चीज़ों के ऊपर सोचो विचार करने के बाद, गौर व खोज करने के बाद ये नतीजा अखज़ करते हैं, इससे ये नतीजा हासिल करते हैं कि अल्लाह, तूने इन सब चीज़ों को बेमकसद और बेकार पैदा नहीं किया। इनकी ज़ुबानों पर ये अल्फाज जारी हो जाते हैं कि जितनी भी कायनात, इसमें मौजूद चीज़ें, ज़िंदगी का ये निज़ाम, ज़िंदगी में पैदा होने वाले ये हालात और वाक़यात, ये नशेब व फराज, ये ऊंच नीच, ये जितनी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं, इन सब चीज़ों में तेरी कोई न कोई हिकमत कार फरमा होती है, तेरा कोई न कोई फ़लसफ़ा कार फरमा होता है, तेरी कोई न कोई मसलहत कार फरमा होती है, और उसी हिकमत, उसी फ़लसफ़े और उसी मसलहत के तहत की चीज़ें वक़ूअ पज़ीर और ज़ुहूर पज़ीर होती हैं। तीसरे मुकाम पर फरमाया 9वें पारे में, वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन, कि ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे अपने दिल में, अपने बातिन में, अपने कल्ब में याद किया करो। फ़ी नफ़्सिका, अपने अंदर दिल से मुझे याद किया करो। तज़र्रुअन, और वो जो याद करना हो उसके अंदर एक आहोजारी हो, उसके अंदर एक वालेहानापन हो, उसके अंदर एक खास तुम्हारी हालत और कैफियत हो, एक आजिज़ी हो, एक रूह की शमूलियत हो, महज अल्फाज का दोहराना ना हो, महज रस्म की अदायगी ना हो, महज रूह से खाली अल्लाह को याद करना ना हो। वाल कहते हैं, वाइज़ीन कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मक्काली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, मस्जिदें मरसिया खां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाजी न रहे। यानी हर चीज़ एक रस्म बन गई है, एक रूटीन बन गई है, उसके अंदर वो जो जान है, वो जो रूह है, वो जो हकीकत है, वो जो दिल का इज़्तिराब है, वो जो दिल की बेकरारियत है, वो दिल की जो शमूलियत है, वो जो एक तवज्जो है, वो एक जो ध्यान है, वो जो एक इन्हिमाक और इस्तिग़राक़ है, वो जो एक इबादत के अंदर डूबना है, डूबने की हालत और कैफियत। ज़ात सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन एक मावरा आलम में पहुंच जाते थे, एक दूसरे जहान में मुंतकिल हो जाते थे, अपनी इबादत के अंदर इतने डूब जाते थे, इतना
انہماک اختیار کر لیتے تھے اور اس کے اندر اتنی گہرائی میں چلے جاتے تھے کہ گویا کہ ایک اور جہان اور ایک دوسرے عالم میں پہنچ گئے. بڑی خوبصورت بات مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس چیز پر کہ یہ جو سلام نماز کی ہم تکمیل اور انتہا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز کی تکمیل اور انتہا السلام علیکم پر کرنے میں کیا حکمت اور فلسفہ پوشیدہ ہے. سلام کا جو تعلیم اور تلقین ہے دین میں سلام کرنے کی، وہ یہ کہ جب آمنا سامنا ملاقات ہو تو اس وقت تم ایک دوسرے کو سلام کہو. سلام کا عام زندگی میں جو موقع بتایا گیا، جو محل بتایا گیا، جو جگہ بتائی گئی ہے، وہ جگہ اور محل اور موقع یہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو، ملاقات ہو، تو اس ملاقات اور آمنا سامنا کرنے کے لیے اس کو سلامتی کی دعا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ مومن دوسرے مومن آدمی کے لیے، مسلمان دوسرے مسلمان آدمی کے لیے ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے، منفی سوچ نہیں رکھتا. ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے، منفی نہیں سوچتا، مثبت سوچتا ہے. اور اسی مثبت سوچ کا اظہار سلام کے الفاظ اور کلمات سے ہو کہ تم سلامت رہو، تمہاری سلامتی مجھے محبوب ہے، تمہاری سلامتی مجھے عزیز ہے، تم کسی خوف، کسی خطرے، کسی پریشانی، کسی الجھن، کسی مصیبت میں کبھی مبتلا نہ ہو. السلام علیکم کا معنی یہ ہے تم سلامت رہو، تمہاری چیزیں سلامت رہیں، تمہارا وجود سلامت رہے، تمہاری زندگی سلامت رہے، تمہارا گھر بار کے امور، تمہارے بچے، تمہارا خاندان اور تمہاری ذات سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سلامت رہیں اور تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہیں. یہ سلام کا لفظ ہے، اس کو سکھایا گیا اور کثرت کے ساتھ سلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ. کثرت کے ساتھ ان الفاظ کو دہراؤ. الفاظ جو ہوتے ہیں، ان الفاظ کا لازماً اثر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انسان پر مرتب ہوتا ہے. یہ کہنا کہ جی الفاظ اچھائی کے الفاظ لفظ دہرانے سے یا لفظ طوطے کی طرح ادا کرنے سے اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو بھی الفاظ انسان زبان سے اچھے یا برے دہراتا ہے، ادا کرتا ہے، ان کا تلفظ کرتا ہے، ان الفاظ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کے لازماً اثرات ان کے باطن اور روح پر پڑتے ہیں. کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کا ایک روح نہ ہو اور جس کا ایک اثر انسان کے اوپر مرتب نہ ہوتا ہو. تو یہ فرمایا کہ ان کو پھیلاؤ، اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو رواج دو، رائج کرو، اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم اور تلقین کرو کہ جب ملاقات کرتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں. یہ الفاظ ان کو، اور پھر جو جواب دینے والا وہ یہی دعائیہ کلمات اس کو لوٹائے اور کہے کہ جیسے تم نے میرے حق میں سلامتی کی دعا کی ہے ایسے ہی اللہ تمہیں بھی سلامت ہے. جیسے تم نے میرے حق میں دعا کی ہے، میرے حق میں یہ خیر خواہی کی بات. میں عرض کیا کہ دین جو ہے یہی چیز سکھاتا ہے کہ انسان ہمیشہ دوسرے کے بارے میں مثبت سوچ رکھتا ہے اور اس مثبت سوچ کی یعنی خیر خواہی پر مبنی سوچ رکھتا ہے، خیر خواہی پر مبنی سوچ رکھتا ہے. وہ اس کو فائدہ ملے، اس کو بھلائی ملے، اس کو اچھائی ملے، اس کے لیے وسعت پیدا ہو، اس کے لیے سہولت پیدا ہو، اس کے لیے کشائش پیدا ہو، اس کے لیے گنجائش پیدا ہو. یہ چیز نہیں سوچتا کہ وہ تنگی میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، امتحان اور ابتلا میں مبتلا ہو اور اس چیز کی ناخواہش رکھتا ہے اور اس چیز کا نہ اظہار کرتا ہے کہ سلامتی ہی کی دعا.
موقع سلام کرنے کا جو سکھایا گیا، محل جو سکھایا گیا، وہ یہ کہ جب ملاقات اور آمنے سامنے ہو تو وہاں پہ تم ایک دوسرے کو سلام کہو. لیکن یہ جو سلام نماز کی تکمیل پہ رکھا گیا ہے، اس موقع پر سلام رکھنے میں کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ کار فرما ہے؟ وہ تو ملاقات کے موقع پر سلام کیا جاتا ہے. تو وہ کون سا موقع یا کون سا وقت ہے کہ کہا گیا کہ سلام کر کے نماز کی تکمیل؟ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بڑی خوبصورت بات لکھی، اور اس خوبصورت بات کے ذریعے یہ جو نماز ہے، اس نماز کی روح کی جانب متوجہ کیا. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سلام پر نماز کی تکمیل کی گئی ہے، ختم کیا گیا ہے، گویا کہ یہ اس چیز کا اشارہ ہے، اس چیز کی جانب نشاندہی کی گئی ہے کہ آدمی نے جب اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے تو گویا کہ وہ اس جہان سے ایک دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا، اس عالم سے ایک دوسرے عالم میں پہنچ گیا ہے. اللہ کی قربت کا جو عالم ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو عالم ہے، یعنی روحانی طور پر توجہ کے لحاظ سے، دھیان کے لحاظ سے، خشوع اور خضوع کے اعتبار سے، انہماک اور استغراق کے اعتبار سے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کے ذریعے خود کو حاضر کر کے گویا کہ ایک دوسری دنیا میں اور ایک دوسرے عالم جو اس عالم سے ماوراء عالم ہے، اس عالم میں خود کو پہنچا دیا ہے. اور اب جب نماز کی تکمیل ہوئی ہے تو نماز کی تکمیل کے بعد گویا کہ دوبارہ اس عالم میں آ رہا ہے، اس دنیا میں آ رہا ہے، تو حکم ہوا ہے کہ اب دوسروں کو سلام کہو کہ دوبارہ گویا کہ تمہاری آپس میں ملاقات ہو. آمنا سامنا گویا کہ دوبارہ تمہارا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تم گویا کہ اس جہان سے دوبارہ اس دنیا کے جہان میں واپس آئے ہو. لہذا اس جہان اور دنیا میں واپس آنے کے بعد وہ سلام کا موقع اور محل جو ہے وہ قائم ہو گیا، سلام کرنے کی جگہ قائم ہو گئی. اس تضرعاً کا میں معنی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ ساری چیزیں بے جان نہ ہوں، حقیقت سے خالی نہ ہوں، روح سے عاری نہ ہوں، محض ایک رسم کی ادائیگی نہ ہو، محض ایک روٹین کو پورا کرنا نہ ہو، ایک عادت کو پورا کرنا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر روح ہو. تم اللہ کو یاد کرو، جیسے اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ، مسجدیں رو رہی ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یعنی نماز جن اوصاف کو پیدا کرتی ہے وہ نماز تو موجود ہے، لیکن جن اوصاف کو نماز کے ذریعے پیدا ہونا چاہیے وہ اوصاف پیدا نہیں ہو رہے، وہ صفات پیدا نہیں ہو رہی، وہ روح پیدا نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو، بہت زیادہ آہ و پکار، بہت زیادہ شور، بہت زیادہ آواز بلند کرنا. ذکر بالجہر اور ذکر بالخفا یہ اپنے اپنے موقع اور محل ہوتے ہیں، لیکن جگہوں پر اونچی آواز میں اللہ کو یاد کرنا ہے اور کن موقعوں پر آہستہ آواز میں. ان دونوں چیزوں کا ثبوت قرآن و سنت سے موجود ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن اپنے دل میں یاد کرو، اور یاد کرنے کے اندر ایک آہوزاری ہو، ایک توجہ ہو، ایک دھیان ہو. وخیفتاً ودون الجہر من القول بالغدو والآصال فلا تکن من الغافلین. فرمایا کہ صبح اور شام اللہ کو یاد کرو اور کبھی اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار نہ کرنا جو اللہ سے غافل ہو گئے، جو اللہ سے غافل ہو گئے ان لوگوں میں اپنے آپ کو کبھی شمار نہ کرنا. اور 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل مت کرنا، اپنے آپ کو ان لوگوں میں اپنا شمار مت کرنا نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، جو اللہ کو بھول بیٹھے.
جنہیں اللہ کی یاد نہ رہی، فانساہم انفسہم، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خود وہ اپنی ذات کو بھی فراموش کر بیٹھے، خود اپنی ذات کو بھی بلا بیٹھے، انہیں اپنی ذات کا بھی ہوش نہ رہا۔ اس سے فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کو بلانے سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ صلاحیت اور وہ استعداد ان کے اندر سے لے لی ہے کہ جس صلاحیت اور استعداد کی وجہ سے صحیح اور غلط کا فرق کیا جا سکتا ہے، نیکی اور بدی کا فرق کیا جا سکتا ہے، اچھائی اور برائی کو پہچانا جا سکتا ہے، وہ فرق جو ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہے۔ یہ چند قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات کی آیات کریمہ ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ان تمام آیات کے اندر جس عنوان اور موضوع پر روشنی پڑتی ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا موضوع۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بارگاہ میں ہم نماز اور نوافل کے ذریعے حاضری دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنا، اور فرمایا کہ ہمیشہ زندگی میں ہر وقت اللہ کا دھیان، اللہ کے بارے میں ایک استحضار کی حالت اور کیفیت پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا۔ تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، زندگی کے دیگر معاملات اور مصروفیات کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہے، تو اس وقت بھی اللہ کی یاد کا استحضار رہے، اللہ کی ذات کا استحضار رہے۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، وہ عمل اپنی زندگی میں، اپنی اس سرگرمی میں، اپنی اس مشغولیت میں نہ آنے دے، یہ بھی اللہ کو یاد کرے۔ ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالروح، روح کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا، قلب کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا، جسم کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا، اور زبان کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب وہ اپنے دل میں اور باطن میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی شان کے اعتبار سے جو دل ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور جب وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جو فرشتوں کی مجلس ہے اس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور وہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ فرمایا کہ جو عمل، جو معاملہ اور جو رویہ اور طرز عمل وہ میری ذات سے متعلق اختیار کرتا ہے، میں وہی عمل، وہی رویہ اور وہی طرز عمل اس کی ذات کے بارے میں بھی اختیار کرتا ہوں۔ تو اگر وہ مجھے فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اپنے ذہن سے اور یادداشت سے محو کر دیتا ہے تو میں بھی اس کو بھلا دیتا ہوں، اس کو محو کر دیتا ہوں اور اس کو مٹا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔